अस्सलाम वालेकुम। अदाकारा मोमना इकबाल हरासमेंट केस में एक नई पेशरफ्त ये हुई है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये पैका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस मुकदमे की FIR का अगर हम जायज़ा लें तो उसके मुताबिक साकिब चद्दड़ और उनके साथियों ने मुद्दई मुकदमा को ब्लैकमेल किया, उन्हें और उनके घर वालों को धमकियां दी और उसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि साकिब चद्दड़ के मोबाइल से अदाकारा मोमना इकबाल और उनकी बहन जो कि इस केस में उनकी वकील भी हैं रमशा इकबाल, उनके फ़ोन पर कुछ नाजेबा वीडियोस भेजी गई और उन वीडियोस के थ्रू मोमना इकबाल को ब्लैकमेल किया गया और साथ ही साथ ये धमकियां भी दी गई कि अगर वो शादी नहीं करेंगी, अगर वो शादी से इनकार करेंगी साकिब चद्दड़ से, तो उस सूरत में ये जो डेटा है इसे लीक कर दिया जाएगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि अदाकारा मोमना इकबाल की जो बहन है रमशा इकबाल, उन्होंने अपना और मोमना इकबाल का फ़ोन जो है वो NCCIA में तभी जमा करा दिया था जब ये मामला मंजर आम पर आया था, जब शिकायत दर्ज कराई गई थी। और दोनों मोबाइल्स में चूँकि वो वीडियोस मौजूद थी तो वो वीडियोस NCCIA के हवाले कर दी गई थी और NCCI ने अब तक जो उन वीडियोस का जायज़ा लिया है और उनका जो टेक्निकल एनालिसिस किया गया है, इस FIR के मुताबिक जो NCCIA दावा करी है कि इन वीडियोस के टेक्निकल जायज़े से ये बात लग रही है कि मोमना इकबाल का दावा जो है वो दुरुस्त है, यानी ये वीडियोस जो उन्हें भेजी गई उससे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब इसमें जो FIR में कहा गया है अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से, क्योंकि वो मुद्दई है इस मुकदमे की, तो उसमें ये कहा गया है कि साकिब चद्दड़ की जब पहली शादी का इल्म हुआ तो मोमना इकबाल ने उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया और उनसे शादी से इनकार कर दिया। तो उस वक्त साकिब चद्दड़ साहब ने, जो कि MPA हैं, रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। और साकिब चद्दड़ ने सिर्फ यही नहीं कि ब्लैकमेल किया बल्कि 2023 में अदाकारा मोमना इकबाल का जो रिश्ता होने जा रहा था उसमें भी उन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाकर उनका वो रिश्ता ख़त्म करा दिया। और अब से कुछ अरसा पहले जब यानी अदाकारा मोमना इकबाल ने शिकायत दर्ज करवाई, उससे पहले साकिब चद्दड़ जो कि MPA हैं वो मुबैना तौर पर अदाकारा मोमना इकबाल और उनके होने वाले शौहर, अब तो खैर वो हो चुके हैं, यानी उनके मौजूदा शौहर को वो धमकियां दे रहे थे और इसके साथ साथ उनकी फैमिली को भी धमकियां दी जा रही थी। अच्छा, इस FIR में ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ ये कि MPA साकिब चद्दड़ बल्कि उनकी अहलिया भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर से मोमना इकबाल को धमकियां देती रही हैं और उन्हें ब्लैकमेल करती रही हैं, यानी साइबर हैरेसमेंट का भी शिकायत उनके हवाले से दर्ज कराई गई है और ब्लैकमेलिंग की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसके साथ साथ इस FIR में ये भी कहा गया है कि ना सिर्फ ये कि साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया बल्कि उनके कुछ और साथी भी अदाकारा मोमना इकबाल को ब्लैकमेल भी कर रहे थे और उन्हें धमकियां भी दे रहे थे, और ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी फैमिली को और उनके शौहर जो कि अब उनके मौजूदा शौहर हैं उनको भी धमकियां दी जा रही थी। तो यानी ये जो अब मामला है ये सिर्फ MPA साकिब चद्दड़ तक महदूद नहीं है, इसमें उनकी अहलिया को भी शामिल किया गया है और उसके साथ साथ उनके कुछ साथियों के हवाले से भी बताया गया है। अब एक और चीज़ जो इस FIR में कही गई है वो ये कि ये जो मुल्ज़िमान हैं वो गैर कानूनी तौर पर सर्वेलेंस भी करते रहे हैं अदाकारा मोमना इकबाल की, यानी वो जहाँ जाती थी, अगर वो कहीं जाती थी तो उनका पीछा किया जाता था, उन पर नज़र रखी जाती थी। तो डेफिनेटली अगर किसी शख्स का पीछा किया जाता है और इन हालात में, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है या मुझे वॉच किया जा रहा है। तो बहरहाल ये भी इसमें FIR में दर्ज कराया गया है।
اب اس میں جو چیز MP ثاقب چدر صاحب کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنہ اقبال اور ان کی بہن جو وکیل ہیں رمشا اقبال، انہوں نے تو فوری طور پر اپنے موبائلز جو ہیں وہ NCCIA میں جمع کرا دیے تھے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب آپ ایسی کوئی شکایت درج کراتے ہیں تو پھر ثبوت کے لیے آپ کو اپنا موبائل بھی دینا پڑتا ہے تاکہ اس کا فورینسک کرایا جا سکے، اس کے حوالے سے جو بھی ٹیکنیکل چیزیں NCCIA کی ٹیم کو چاہیے ہوتی ہیں وہ لے سکے اور پھر اس کے ٹیکنیکل انالیسس کے بعد وہ کیس کو آگے بڑھا سکیں۔ لیکن اس کیس میں ہوا یہ کہ ثاقب چدر چونکہ پہلے مقدمہ درج نہیں ہوا تھا، پہلے صرف شکایت تھی، تو ان سے یہ کہا گیا کہ اپنا موبائل فون جمع کرا دیں، لیکن انہوں نے اپنا موبائل فون جمع نہیں کرایا اتنے دن۔ تقریباً 13 دن کے بعد ثاقب چدر صاحب نے جب اپنا موبائل فون جمع کرایا تو انہوں نے اسے فارمیٹ کر دیا، مطلب اس کو اس طرح سے انہوں نے فون جمع کرایا کہ اس میں سے ایپس بھی ڈیلیٹ کر دیں، اس میں سے سارا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ NCCIA کو جمع کرایا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ ان کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ وکلاء کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ معاملے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ثاقب چدر کو اپنا فون جو ہے وہ فارمیٹ کر کے NCCIA کو جمع کرانا پڑا۔ اچھا، لیکن اس میں اب ایک اور چیز جو NCCIA کے حوالے سے وکیل بھی بتا رہے ہیں اور کچھ صحافی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ NCCIA نے جو CDR یعنی کال ڈیٹیل جو ریکارڈ ہے وہ نکلوایا ہے تو ثاقب چدر صاحب کا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس موبائل نمبر کے واٹس ایپ سے مومنہ اقبال کو ویڈیو بھیجی گئی اور دھمکیاں دی گئیں، بلیک میل کیا گیا، وہ موبائل کا جو واٹس ایپ تھا اور جو نمبر تھا وہ اسی فون پر ایکٹیو تھا، اسی فون پر چل رہا تھا جو ثاقب چدر نے NCCIA میں جمع کرایا ہے۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ہمارے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے ڈیٹا ڈیلیٹ بھی ہو جائے، فارمیٹ بھی کر لیں تو بھی چیزیں پتہ چلانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات شاید MP صاحب کو بھی معلوم ہوگی، لیکن بہرحال یہ چیز ان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتی ہے کہ انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ فارمیٹ کیوں کیا۔ تو بہرحال جی ان کی اہلیہ سے بھی فون مانگا گیا اور NCCIA نے کہا ان کی اہلیہ کو بھی کہ وہ بھی اپنا فون جمع کرائیں، لیکن تاحال ان کی اہلیہ نے اپنا فون جمع نہیں کرایا ہے۔ اب چونکہ مقدمہ درج ہو چکا ہے تو لیٹس سی کہ ان کی اہلیہ کا فون بھی قبضے میں لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، لیکن بہرحال جو اس وقت صورتحال ہے اس میں وکلاء کا ماننا ہے اور کچھ صحافیوں کا بھی ماننا ہے کہ ثاقب چدر کے خلاف اب یہ مقدمہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے، اور اگر وہ اس مقدمے میں خود کو بے گناہ ثابت نہیں کر پاتے، وہ اپنا دفاع نہیں کر پاتے، تو پھر سزا تو انہیں ملے گی، نااہلی بھی ہو جائے گی اور سیاست بھی انہیں چھوڑنی پڑے گی، عہدے سے تو وہ جائیں گے سزا کی صورت میں۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو جس پر لوگ بہت زیادہ بات کریں، جب سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا لوگوں نے مومنہ اقبال کا سوشل میڈیا ٹرائل شروع کر دیا تھا کہ مومنہ اقبال پیسے کھا رہی تھی، یہ کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی، لیکن بات صرف اتنی سی ہے، جو بھی تھا ان کا آپس میں جو بھی رشتہ تھا، جو بھی تعلق تھا، جب تک تعلق تھا مومنہ اقبال نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ تعلق ختم کیا مومنہ اقبال نے، نو کہہ دیا تو نو کا مطلب نو ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان، کوئی شخص کسی خاتون کو، جب ایک خاتون اپنا تعلق ختم کر دے کسی کے ساتھ، اگر اس کے بعد ایک شخص اسے نازیبا ویڈیوز بھیجے، اسے بلیک میل کرے، اسے دھمکیاں دے، تو پھر ایسی صورتحال میں خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے خاتون کو وہی کرنا چاہیے جو مومنہ اقبال نے کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد مزید سب کی اپنی اپنی رائے ہے، میری رائے یہی ہے بہرحال۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ بجٹ میں بہت سارے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں، کچھ کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی، مزید ابھی 10 سے پہلے اور بھی ہمیں پتہ چلے گا اور کون کون سے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں۔ لیکن جی ایک اور ٹیکس جو ہے جس کے بارے میں آج پتہ چلا ہے کہ جی
یہ جو ٹیکس ہے نا یہ والدین پہ بچوں پہ بہت بھاری پڑنے والا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جی فائنانس بل میں جو اسٹیشنری پہ ٹیکس ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ایک طرف یہ حکومت کہتی ہے جی اتنے کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور ہم نے یہ ان بچوں کو اسکولوں میں لانا ہے. دوسری طرف جو گورنمنٹ اسکولز ہیں انہیں پرائیویٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اب جو والدین بیچارے محنت مشقت کر کے بڑی مصیبتوں سے بڑی مشکلوں سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان پہ بھی اس قدر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب سوچیں کہ شاید بچوں کو اسکول سے نکال ہی لیا جائے تو بہتر ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اسٹیشنری پر اگر 10 سے ٹیکس بڑھا کر 18% تک کیا جائے گا تو کاپیوں، کتابوں، پینسلوں اور اسٹیشنری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ کہاں کی کہاں جائیں گی. مطلب کیا قیمت ہوگی، کیا والدین کے لیے آسان ہوگا انہیں افورڈ کرنا. اچھا پھر میں مڈل کلاس طبقے کی اگر بات کروں جن کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا جن کے بچے جو ہیں عام درمیانے درجے کے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوگا. بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے اخراجات کسی طرف سے کم کر کے اپنے بچوں کو ذرا اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کریں کہ وہ نہیں چاہتے کہ بچوں کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کیا جائے. ان والدین کا کیا بنے گا؟ وہ کس طرح سے یہ کر پائیں گے؟ ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ ایک طرف اسکولوں کی اتنی زیادہ فیس دیں اور دوسری طرف اتنی مہنگی اسٹیشنری بھی افورڈ کریں. بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو بڑے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو ان کا تو یہ ہوتا ہے کاپیز بھی اسکول سے خریدیں، اسٹیشنری بھی وہ انہوں نے مختلف وہ ویب سائٹس کے ساتھ اور دکانوں کے ساتھ اپنا ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے اور وہ اسٹیشنری بھی وہیں سے خریدنی پڑتی ہے، کاپیز بھی اسکول کے لوگو والی لینی پڑتی ہیں. تو سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا والدین کے لیے بچوں کو پڑھانا بھی، کیونکہ ہر لحاظ سے پاکستان میں تعلیم پر تو ویسے ہی فوکس نہیں ہے. تعلیم اور صحت تو ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے کہ اس پہ حکومت کچھ سوچے یا ان کا بجٹ دیکھے. حکومت کی تو پریارٹیز ہی کچھ اور ہیں. بہرحال جی اچھا جی ایک اور چیز بڑی مشکل بات ہے، ویسے کوئی پتہ نہیں کہ اس پہ کوئی پکڑ بھی ہو جائے. آزاد کشمیر میں جی خبریں چل رہی ہیں کہ آج رات سے 11 جون تک موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ 9 جون کو احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. 9 جون کو انہوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. معاملہ وہی ہے 12 سیٹوں والا، 12 سیٹیں مہاجروں کی، جس پہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا مذاکرات ہوئے تھے اور کچھ مذاکرات تسلیم کیے گئے تھے. اس کے بارے میں کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی تھیں، لیکن اب 27 جولائی کو دوبارہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے حوالے سے ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک ان 12 سیٹوں کے معاملے پہ کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور اب انہی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 9 جون کو احتجاج کا اعلان رکھتی ہے. اور ایسے میں اب یہ موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. ایسے میں آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جو آن لائن اپنا کام کرتے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ طلباء جو آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے آن لائن، وہ فری لانسرز جو وہاں رہتے ہیں اور وہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں کام کر کے اپنا رزق کماتے ہیں، ان کے لیے کس قدر مشکل ہو جائے گی اور ان کا کتنا نقصان ہوگا. کون ان کے اس نقصان کو پورا کرے گا؟ کیا حکومت جو ہے ان کے اس نقصان کو پورا کرے گی؟ اس کے بارے میں مکمل خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ عوام کا نقصان پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری تو بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال جی جاتے جاتے گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو میری نظروں سے گزری اور میں نے سوچا کہ وہ آپ سے شیئر کی جائے. عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کے انتخابی نشانات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی ڈیجیٹل ٹیم نے
ایک بڑی زبردست ویڈیو بنائی ہے جس میں عمران خان AI ویڈیو ہے یہ، اور عمران خان کو ان تمام انتخابی نشانوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے انتخابی نشانات ہیں۔ بہت زبردست ویڈیو، بڑا مجھے اچھوتا آئیڈیا لگا کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے امیدواروں کے انتخابی نشانات یاد کرا دیں کہ جب وہ پولنگ ڈے پر پولنگ اسٹیشن میں پہنچے تو انہیں یاد ہو کہ عمران خان نے یہ انتخابی نشان دکھایا تھا فلاں امیدوار کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان سے ریلیٹڈ چیزیں تو ویسے ہی لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ تو یہ بڑا منفرد اور بڑا اچھوتا آئیڈیا جس کسی کا بھی ہے، قابل داد ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔